इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। हुजूर भी आएंगे, चीखें निकलकर लोग रो पड़। बिलाल को देखकर मदीने मुनव्वरा का पिछला दौर याद आता। क्या बहारें थी, लुट गई सारी बहारें लुट गई, इसलिए कि आमिना के लाल का दीदार जो सहाबा किया करते थे वो खत्म हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे में अजान का वक्त हुआ। खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बिलाल अजान पढ़ो। अब आलीशान महलों में भी जी मेरा नहीं लगता, मदीने के सिवा कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मदीने की जियारत को ज़फर तकदीर लगती है, वहां की हाजिरी के वास्ते पैसा नहीं लगता। पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद ना करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। आज बहुत दिनों के बाद स्टेज पर गालिब का शेर याद आ रहा है आपको देखने के बाद। गालिब ने कहा था, बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का। लहू समझें, पानी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पानी को लहू कहते हैं। पहले लहू खून को कहते थे, अभी जो हम लोग का पानी है। हाँ, मेरा बस चलता तो मैं मीनिंग बदल देता। बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का, इसलिए जुमूद को खत्म कीजिए, सुकूत को मिटाइए, ताअत्तुल को दफा कीजिए। और हम सुन्नियों का जो अंदाज है, उस अंदाज में लगे कि नबी के बेटे के सामने बैठे हुए हैं। हरगिज जबान दे के मुकरते नहीं है हम, चढ़ते हैं दार पर तो उकरते नहीं है हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं हम। एक बार दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। लग रहा है कि डरे हुए लोग हैं। बिहार इलेक्शन का खतरा तो नहीं है, कोई टेंशन? जरा मोहब्बत से हाथ को उठाइए, पूरा मजमा दिल लगा करके। बचपन में पोलियो का इस्तेमाल हुआ है और असर बाकी है, तो जरा हाथ उठाइए, जरा मोहब्बत के साथ दिल लगाइए, दोनों हाथों को उठा करके मोहब्बत से। और एक बार बुलंद आवाज से कहिए, या अली, या अली, या रसूल अल्लाह। बस एक शेर का हुक्म है, वो पढ़ता हूं कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। लगना चाहिए कि कफील अंबर पढ़ रहा है, आप सुन रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कब्र में मैयत को उतारते हैं, वैसे धीरे धीरे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे आप। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बढ़े जुल्मे यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। जरा मोहब्बत से दोनों। पहले आया था 5 साल पहले मुरादपुर में, लोग नारा लगाते थे, आप भी लगाते थे। अब लगता है कि नारा लगाने वाले लोग इंतकाल कर गए। आप भी ऐसे ही लग रहा है कि आप बैठे हुए हैं नहीं, यहाँ बदले हुए हैं आप। कोई टेंशन आपको भी है क्या? घर वाला टेंशन है, वही टेंशन सबको है। जरा मोहब्बत से दिल लगाइए। लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद पूरी आवाज आए, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या
दीवाने रम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा? उमर फारूक अपना पूरा माल लेकर तो आए हैं, मगर सिद्दीक का जब थोड़ा माल आया तो क्या होगा? मगर सिद्दीक का जब थोड़ा माल आया तो क्या होगा? मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बनाते हो, अगर कलियर के साधु को जलाल आया तो क्या? मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बना। जरा दोनों हाथों को उठाएं, लगे कि गरीब नवाज के हिंदुस्तान में धरिएगा नहीं। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तान रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। तो जरा दिल लगाइए दोनों हाथों को उठाकर, सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से, पूरा मजमा दिल लगा करके। लगे कि अली के बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं, अली के लाल का इस्तकबाल कर रहे हैं, वही कर सकता है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर, अगल बगल में दिल लगा करके मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आज़म, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मुरादपुर, हुजूर सैयद अमीरुल कादिर साहब किबला इन अशार के उससे के साथ एक गुलाम अपने आका की बारगाह में हाजिर है कि सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है। आका आप लकड़ी अगर रता कर दे, किसको तलवार की तमन्ना है? आप लकड़ी अगर रता कर दे, किसको तलवार की तमन्ना है? उनकी चौखट पे बैठ कर जावे, मुझको अफ्तार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह मौत आने से पहले बस आका तेरे दीदार की तमन्ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल क़ारियतु मल क़ारियह वमा अदराक मल क़ारियह यौम यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबसूस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ खतीब बेबाक शम्स मिल्लत हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला रज़वी, बिरादर मुकर्रम जनाब कफ़ील अंबर साहब, बिरादर अजीज़ जनाब शायर इस्लाम शमीम फैज़ी साहब, अंदली बे गुलशन रिसालत जनाब सोहराब साहब, वो जमी अर्श मकाम ज़वील एहतराम सादात किराम बासफ़ा उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत
انی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی سروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ محفل دیار مدینہ کانفرنس 48ویں جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں، اور جتنے احباب نے اس محفل کو سجایا، کمیٹی کے جتنے کارکنان ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ بہتر جزا عطا فرمائیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے نقیب محفل شورا اسلام خطبہ اور بالخصوص خطیب حق بیان شمس ملت سے آپ نے ان کا خطاب ان کے ملفوظات سماعت کر لیے ہیں۔ تھوڑی دیر اس لیے کہ اب رات کا آخری پہر شروع ہونے کے قریب ہے، اس لیے بہت مختصر سے وقت میں کچھ آپ کی خدمت میں پیغام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ جب یہ موسم چل رہا ہے اپریل کا اور اس کے بعد مئی کا مہینہ ہوگا، اس موسم کے اندر اگر کوئی محفل ہو، مثال کے طور پر شادی کی محفل ہو یا اجتماع ہو یا جلسہ ہو یا مشاعرہ ہو اور دن کا وقت ہو، تو اس وقت بالکل چلچلاتی دھوپ آپ کے بہار کے اندر، اور اس چلچلاتی بھی دھوپ کے اندر کوئی محفل سجی ہو، اس میں 10 بائی 10 کا ایک پنڈال لگا ہو اور ہزاروں لوگ اس محفل میں شریک ہو، اس کے اندر دادا بھی ہو، اس میں پوتا بھی ہو، اس میں پیر بھی ہو، اس میں مرید بھی ہو، اس میں استاد بھی ہو، اس میں شاگرد بھی ہو، اس میں دوست اور دوست بھی ہو، اور اتنی چلچلاتی دھوپ ہے کہ انسان کے جسم کو جھلساتی ہو۔ اب ہم لوگ، میں شکایتاً نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو احساس ہو جائے، ہم لوگ ٹرین سے نکلے اے سی ڈبے سے، جیسے ہی ہم لوگ مظفر پور ریلوے اسٹیشن کے باہر نکلے، ایسا لگ رہا تھا جلدی سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اتنی شدت کی دھوپ تھی۔ حالانکہ اس وقت کم و بیش میرے خیال سے 3:30 کے
قریب ہو رہے تھے، یعنی ڈھلتا ہوا سورج تھا، اس وقت بھی اتنی شدت کی دھوپ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جلدی سے دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے۔ بتاؤ ہزاروں کا مجمع ہو اور 10 بائی 10 کا پنڈال ہو تو کون چاہے گا کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے اور کون چاہے گا کہ وہ سائے میں آئے؟ یقیناً میں یہ بات بالکل سچائی کے طور پر کہتا ہوں، باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گا، دادا پوتے کی پرواہ نہیں کرے گا، بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا، سب لوگ اس پنڈال میں آنے کی کوشش کریں گے، لیکن پنڈال تو بڑا مختصر ہے، ہزاروں لوگ اس میں آ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو، اللہ اکبر، چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، پوری دنیا کو حرارت میں لیے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو تپش میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم اس وقت سایہ تلاش کرتے ہیں جب سورج تمازت اپنی پھیلاتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے دل کو دہلا دینے والی، تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی کیا ہے؟ اللہ اکبر، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان کا حال یہ ہوگا جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، انسان کی حیثیت پتنگوں کی طرح ہوگی، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور اس دن پہاڑ اللہ اکبر بکھرے ہوئے اون کے دھاگوں کی طرح ہوں گے، دھنکی کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، یہ جلسے کے ناظم کی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ، تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی۔ اللہ اکبر، وہ گھڑی جو دلوں کو دہلا دے گی، میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، فرشتوں کے دلوں کو دہلا دے گی، میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، اخیار کے دلوں کو دہلا دے گی۔ اللہ اللہ، آج چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، ہم سائے کی تلاش میں ہیں، لیکن میرے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، یا رسول اللہ آپ کی رحمتوں پر قربان، اس دن کے لیے بھی سہارا بتا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن، کون سا قیامت کا دن؟ جس میں سورج چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن آسمان ہی نہیں ہوں گے، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، زمین کا وجود ختم ہو چکا ہوگا، زمین شعلے اگل رہی ہے اور سورج آگ برسا رہا ہے۔ سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، سوا نیزے کا فاصلہ ہے۔ تمہارے میرے رسول نے، سچے رسول نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ منڈپ کے سائے میں، شامیانے کے سائے میں انسان اپنی کوششوں سے پہنچے گا، لیکن عرش کے سائے میں کم و بیش 70 لوگ ہوں گے۔ احادیث کی کل تعداد ملائی جاتی ہے تو 70 کی تعداد بنتی ہے۔ 70 خوش نصیب ہے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ۔ اور پھر یاد رکھنا اللہ اکبر، یعنی قیامت کا سایہ کسی کی عمر کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کے نسب کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ اللہ کے عرش کا سایہ ایمان کے بعد عمل کی وجہ سے ملے گا۔ 70 اعمال ہیں، 70 اعمال، ان میں سے کچھ اعمال کر لو، اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آج جتنے وقت میں گنجائش ہے، جتنا وقت میرے پاس ہے، اتنے وقت میں مختصر وقت میں جلدی جلدی وہ عمل پڑھتا ہوں جس کے کرنے والے کو عرش کا سایہ ملے گا۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور یاد رکھنا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا، اتنا مختصر ہو جائے گا۔ آج یہ کچھ عمل کر لیجئے۔ پہلا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، نمبر 1 جس کو اللہ نے اقتدار دیا اور اس میں عدل کیا، انصاف کیا، ایسا انصاف کرنے والا قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ عادل حکمراں، عادل حکمراں کا مطلب
کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف بادشاہ، اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ہر انسان اپنے گھر کا حکمراں ہے، محلے کا بڑا محلے کا حکمراں ہے، گاؤں کا چودھری گاؤں کا حکمراں ہے، یعنی جس کو لوگ اپنا حکم اور بڑا مانتے ہیں، اگر اس نے انصاف کیا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب میں لمبی تو نہیں کرتا، یعنی باپ پر فرض ہے اولاد میں انصاف کرے، برابر برابر انصاف کرے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، کچھ بچوں کو بہت لاڑ کیا جاتا ہے اور کچھ بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے بیٹوں کو لاڑ کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بیٹیوں کو کبھی نظر انداز مت کیجئے۔ اللہ اللہ، آج آپ کہتے بیٹیاں بھاگ رہی ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کے بھاگنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسے پیٹ کی پیاس ہے، جیسے نفس کی پیاس ہے، ویسے دل کی بھی پیاس ہے۔ پیٹ کو پیاس لگتی ہے، پانی چاہیے، پیٹ کو بھوک لگتی ہے، کھانا چاہیے، نفس کو پیاس اور بھوک لگتی ہے، کوئی ہم جنس چاہیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، یعنی ہم جنس سے مراد کوئی اپنے جیسا انسان چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔ اور جب دل کو پیاس لگتی ہے تو پیار چاہیے، محبت چاہیے، ان سے چاہیے، الفت چاہیے۔ تو یاد رکھنا دلوں کی پیاس ہے پیاس۔ بیٹیوں کو نظر انداز کرنے والوں، بیٹیوں کو بھاگنے پر اس ظالم معاشرے نے مجبور کیا ہے، جس سماج میں نہ ماں بیٹی کو پیار دے، نہ باپ بیٹی کو پیار دے، نہ بھائی بہن کو پیار دے، نہ شوہر بیوی کو پیار دے، تو جب دل کی پیاس لگتی ہے تو وہ پیار تلاش کرنے کے لیے باہر جھانکنے لگتی ہے، اور باہر ظالم لوگ، بلکہ ظالم انسان جو نفس کے پجاری ہے، جو فسق و فجور میں ڈوبے ہیں، جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں، وہ موبائل کا لالچ دیتے ہیں، گھومنے پھرنے کا لالچ دیتے ہیں، زیور کا لالچ دیتے ہیں، دولت کا لالچ دیتے ہیں، آزادی کا لالچ دیتے ہیں، اور پیار کے جھوٹے دعوے میں پھانس کر ہماری بچیوں کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں۔ اور بچیاں بہت سادہ دل ہوتی ہے۔ یاد رکھنا آج سے 50 سال پہلے تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی بھکاری کی بچی بھی بھاگی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ باپ غریب ہوتا تھا مگر سنت مصطفیٰ سمجھ کر اپنی بیٹی کو پیار دیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت اسلام۔ جب تک ہم بیٹیوں کو پیار دیتے رہے، ہماری بیٹیاں کسی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں بھاگی۔ جب سے ہم نے پیار دینا بند کر دیا ہے، جوتے سلنے والے کا بھی ہاتھ پکڑ کر بیٹیاں بھاگ رہی ہے، چپل سلنے والے کا ہاتھ پکڑ کر بھی بیٹیاں بھاگ رہی ہے۔ اے ظالم معاشرے کے لوگوں، صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، صرف ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے، عطر و سرما لگانا سنت نہیں ہے۔ جب بیٹی آ رہی ہو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت۔ عظمت سیدہ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن بیٹی کی آمد پر کھڑے ہونا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ پیر کے ہاتھ چومے جائیں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن بیٹی کا ماتھا چومنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہو۔ جس سماج میں بیٹیاں ذلیل کی جائے وہ سماج کی بیٹیاں، بلکہ ایک بات کہوں، ایک جملے میں عرض کر کے آگے گزرتا ہوں ورنہ میں اپنی پوری بات نہیں رکھ سکوں گا۔ جہاں بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا جائے وہاں بیٹیاں کبھی نہیں بگڑتی، بس اتنی بات ہے۔ جہاں بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے وہاں بیٹی کبھی باہر کسی سے دل نہیں لگاتی۔ جہاں بیٹی کو بوجھ سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو شیطنت سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو نحوست سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے لیے وبال جان سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو عذاب سمجھا جائے، پھر وہاں بیٹیاں سمجھتی ہے میرا تو اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ادھر بھائی کا منہ سیدھا نہیں، ادھر باپ کا منہ سیدھا نہیں، ادھر ماں کہتی ہے تم مرتی کیوں نہیں، تو پیدا کیسے ہو گئی، تجھے رشتے نہیں آتے، تجھے کوئی پوچھتا نہیں۔ یاد رکھیں بیٹیوں کی عزت کرنا جانے، بیٹیوں کی قدر کرنا جانے۔ میں اس عنوان پہ آگے نہیں بڑھتا، ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں
بیٹی سے زیادہ نفرت عورتیں کرتی ہیں. یہ سماج کا بہت بڑا المیہ ہے. بیٹیوں سے سب سے زیادہ نفرت عورتیں کرتی ہیں. میری بہنوں یہ سیریل نحوست اور فلموں کی وجہ سے ہے. ایک بات تمہیں بتاؤں, اگر تم بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دینا چاہتی, اگر تمہاری ماں نے بھی تمہارے لیے یہی فیصلہ کیا ہوتا تو کیا تم آج زندہ ہوتی؟ بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو, بس اتنا سمجھ لو حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور چاروں طرف سے فرشتے اس بیٹی کو گھیر کر کے کہتے ہیں, اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان, جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم تیرے ساتھ رحمت کے فرشتے اس گھر میں موجود رہیں گے. یعنی بیٹوں کی پیدائش کے بعد تمہیں کسی نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے رحمت کے فرشتوں کے لیے, لیکن بیٹی کی پیدائش ایسا تعویذ ہے کہ جب تک بیٹی گھر میں رہے گی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے. اگر رسول اللہ کی بات پر یقین ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک بیٹی گھر میں رہتی ہے پیدا ہونے کے بعد سے رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ گھر میں, تو اولاد کے ساتھ انصاف کرو, عدل کرو, اپنی بیٹیوں پہ ظلم مت کرو, بیٹوں پر بھی مت کرو, بیٹوں کو بھی نظر انداز مت کرو. ایک بات کہوں, آج کل بیٹوں کو بھی کہیں کہیں نظر انداز کیا جاتا ہے, بیٹوں کو بھی مت کرو, انصاف کرو. کیسا انصاف؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, سیدہ نے اس کو ایک کھجور دی, کھجور دینے کے بعد اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کی دی ہوئی کھجور کو اس نے برابر برابر دو ٹکڑے کیا اور دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا. سیدہ عائشہ کو بہت حیرت ہوئی, رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آقا سے انہوں نے عرض کی, آقا وہ عورت کو میں نے کھجور دی, اس نے برابر برابر تقسیم کر دیا. آقا فرماتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتی تو قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرتا کہ اس نے دونوں بیٹیوں کو برابر برابر کھجور کیوں نہ دی. اب توجہ کریں, کبھی لوگ بڑی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں تو بہت دیتے ہیں, چھوٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں, چھوٹی کو چاہتے ہیں تو بہت دیتے ہیں, بڑی کو نظر انداز. لینے دینے میں انصاف, بس ایک چیز میں چھوٹ ہے, ایک چیز میں دل پر تمہارا قبضہ نہیں ہے. کس اولاد کے لیے اللہ دل میں کتنا پیار پیدا کر دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے, جو اپنے اختیار میں اس میں ہمیں عدل کرنا ہے. جیسا کمرہ ایک بیٹے کو ویسا دوسرے کو بھی, جیسا بیٹے کو ویسا بیٹی کو بھی, جب تک وہ گھر میں پلتی رہے. جیسا کھانا ایک کو ویسا کھانا دوسرے کو, جتنی مٹھائی اس کو اتنی مٹھائی. عدل کرو, اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. 50,000 سال کا دن تمہارے لیے صرف 4 رکعت ظہر کے برابر ہوگا. نمبر 2, ہر ایک چونکہ میرے آقا کی حدیث ہے اور میرے امام اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور کی ایک ایک عبارتوں کو اگر ہم تشریح کرتے جائیں زندگی ختم ہو جائے گی, حضور کی بات ختم نہیں ہوگی. لیکن آج آپ سب کو طے کر کے اٹھنا ہے, ہم اولاد کے درمیان انصاف کریں گے. ہم اسی طرح بھائیوں کے درمیان, اگر بڑے بھائی ہیں بڑے بھائیوں تو چھوٹے بھائیوں کے درمیان انصاف کریں گے, بہنوں کے درمیان انصاف کریں گے. عدل کرو, انصاف کرو. اللہ اکبر. بلکہ بہت باتیں ذہن میں آتی ہے, لیکن یہاں پر دوسرا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزار دیا, یعنی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو, گناہوں سے بچا کر کے گزری ہو, ایسے جوان کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا. میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں 90% نوجوان ہے. بڑا سنہری موقع ہے, بڑا خوبصورت موقع ہے, بڑا گولڈن چانس ہے. بس اتنا کرنا ہے, اپنی جوانی کو گناہ سے بچاؤ, گناہ سے بچا کر کے گزارو. کبھی کبھی ہم لوگوں کی تقریر سن کر جوان مایوس ہوتے ہیں, کیا ہم معاذ اللہ مسلمان ہیں تو ہمیں انجوائے کرنے کی اجازت نہیں, ہم انجوائے نہیں کر سکتے؟ یاد رکھنا وہ دقیانوسی خیال رکھتا ہے جو تمہیں انجوائے سے منع کرتا ہے, وہ دقیانوسی خیال رکھتا ہے جو تمہیں کمانے سے جمانے سے منع کرتا ہے. ہمارا مذہب
मजहब, पूरी दुनिया में एक ही मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जितने इंजॉय की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता, जितना दौलत कमाने और जमाने की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता। अभी आपने हजरत शम्स मिल्लत से ज़कात के मामलात समाअत फरमाए, भाई ज़कात कौन देगा? जो मालदार होगा वही तो देगा, भिखारी थोड़ी ज़कात देगा। और आपको बताऊं, इस्लाम में ज्यादा तादाद गरीबों की नहीं है, इस्लाम में ज्यादा तादाद शुरू दिन से मालदारों की है। दौरे फारूकी में एक बंदा यमन से ज़कात की रकम लेकर के चलता है और मदीने मुनव्वरा तक गरीब ढूंढता है, गरीब तो गरीब यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक फारूक आजम के दौर में कोई गरीब नहीं मिलता ताकि जिसको ज़कात दी जा सके। तो पता चला जितने मालदार हम थे, हम हैं, कोई हो नहीं सकता। 1857 से पहले कलकत्ता के एक मुसलमान ताजिर के घर में जितनी दौलत होती थी, बर्तानिया के शाही खजाने में उतनी दौलत नहीं होती थी। अंग्रेज पागल था जो इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आया था, इंडिया में उसको दिख क्या रहा था? क्या बात है? सोने की चिड़िया किसने बनाया था? सोने की चिड़िया तुमने बनाया था। मगर कब तक, ये भी बता दो। इंजॉय करो, भरपूर इंजॉय करो, दौलत कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे चप्पल पहनो, अच्छे जूते पहनो, अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ियां, अच्छी सवारियां, अच्छे इत्र, अच्छे खुशबू। बल्कि बात कहूं, अल्लाह ने दिया है तो इतना कीमती पहन के निकलो कि अगर बस में बैठो तो बाजू में बैठने वाले को अपनी औकात याद आना चाहिए कि अब भी ये कुछ है। इज्जत से जियो, सर उठा के जियो, वकार के साथ जियो। अल्लाह अकबर। किसने कह दिया कि पेवन वाला पहनना, रूखी सूखी खाना ये इस्लाम है? वो दीन समझा ही नहीं बेचारा, जिसने रूखी सूखी को इस्लाम करार दिया, जिसने पेवन वाले को इस्लाम करार दिया। याद रखना, रसूलुल्लाह ने अगर पेवन का लिबास पहना है तो सिर्फ उनका ख्याल करके, जो उम्मत में 2.5% गरीब होंगे उनका ख्याल करके। क्योंकि अगर हुजूर पेवन वाला नहीं पहनते तो मुझ जैसे गरीब लोग कहते वे रसूलुल्लाह ने तो बहुत कीमती पहने, अब मैं कीमती कहां से लाऊं क्योंकि मेरी औकात नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने 2.5% हम जैसे गरीबों का ख्याल करते हुए कभी पेवन वाला पहन लिया, और मालदारों का ख्याल करते हुए 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीद करके बता दिया कि माल मिले तो कीमती पहनना भी मुझ मोहम्मद की सुन्नत है, और ना मिले तो पेवन वाला पहनना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। बुरा हो तबलीग के जाहिल मुबल्लिगों का, जिसने तुम्हें यह बताया कि रूखी सूखी और पेवन इस्लाम है। आप मुझे बताएं, 27 ऊंट देकर रसूलुल्लाह ने एक जुब्बा खरीदा। अगर एक ऊंट की कीमत आज के हिसाब से 1 लाख भी पकड़ ले तो कितने हो जाते हैं? 27 लाख का एक जुब्बा मेरे नबी ने पहना। इसीलिए तो हमारी आंखें चौंधियाती नहीं है। एक शख्स ने कहा वो फुला मुल्क का वजीर आजम रोजाना नया पहन रहा है। मैंने कहा किसी और को धौंस दे, बैतुल माल का चुरा के पहन रहा है तो हमें क्या मुतासिर करेगा? हमारे नबी ने खुद कमा कर 27 ऊंटों का एक जुब्बा पहन करके बताया, जिसका हम कलेमा हमारा मजहब मालदार। इंजॉय कीजिए मोबाइल, लेकिन ये नहीं है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो कनात कीजिए। जितनी चादर उतना पैर फैलाइए, हराम में मत पड़िए, जुए से मत कमाइए, लाटरी से मत कमाइए, मेहनत करके मालदार बनो। और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। दिन को मेहनत करो, रात को अल्लाह से हाथ फैला करके मांगो। छप्पर फाड़ कर न दिया तो फिर गुलामी लिखने के लिए तैयार। दिन को बाजार में मेहनत करो, रात में अल्लाह की बारगाह में तलब करो। इंजॉय अपना मजहब, अपने मजहब से बढ़कर कहीं इंजॉय नहीं। घूमने फिरने की इजाजत हमारे मजहब में, अच्छा खाने की इजाजत हमारे। कुछ लोग ये कहते हैं हुजूर बहुत कम खाते थे। मैंने कहा बिल्कुल ये भी सुन्नत है, लेकिन कभी इतना भी खाया और हमारे लिए सुन्नत बनाए। लोग आधे दिन को क्यों पेश करते हैं? पूरा दिन की पूरी हदीस में नजर है। एक दिन बकरी ज़बा की गई, बकरी ज़बा की गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को दस्ताने, बहुत दस्ताने समझते, बकरी के आगे का जो हिस्सा होता है उसको दस्ताने कहते हैं। हुजूर को बहुत पसंद थे।
ہے آگے کا حصہ، آگے کا جو ہوتا ہے وہ پیر کے اوپر کا حصہ، اس کو دستانے کہتے ہیں. حضور علیہ السلام میں نکال، ہانڈی میں سے دستانہ نکالا گیا، حضور کو بہت پسند تھا، کھا لیا. فرمایا دوسرا نکال، دوسرا بھی نکالا. فرمایا تیسرا نکال. نکالنے والے نے کہا یا رسول اللہ دو ہی ہوتے، تیسرا نہیں ہوتا. مسکرا کے فرمایا میں نے کہا تھا جب تک میں کہتا جاتا ہانڈی سے نکلتا جاتا. بھائی دو دستانے کتنے ہوتے ہیں؟ دو دستانوں کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو پتا چلا جب نہ ملے تو پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت ہے، اور جب مل جائے تو پھر دو دو دستانے کھا بھی سکتے ہیں. ہاں انجوائے کرو. کون کہتا ہے اسلام میں انجوائے نہیں ہے؟ بھائیو اوروں کے یہاں مذہبی بننا ہے تو شادی نہیں کر سکتے، اور یہاں تو مذہب کی تعلیم ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. بہنوں کے ڈر سے ترجمہ نہیں کرتا، گھر جا کے کنز ایمان اٹھا کے دیکھ لے. اس لیے کہ آپ کا خیال ہے تو ان کا بھی تو خیال ہے، ان کا زیادہ ہے کیونکہ آپ آرڈر دے کر آتے ہو کہ امین القادری آ رہا ہے سید پکا کے رکھنا. تم پکا کے رکھنے کا آرڈر دے کر کے آتے ہو، تم نہیں پکاتے، لیکن روٹیاں تو ان کے ہاتھ کی کھاتے ہیں. تو کچھ تو احسان کا بدلہ احسان ہو. اس لیے ترجمہ نہیں کروں گا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. ایک سے شروع نہیں کیا، ایک پہ ختم کیا اسلام. توجہ فرمائیں، ایک پہ ختم کیا ہے. مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جتنے رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے ہیں ان میں سے 90% سب ایک سے زیادہ ہیں، 10% میں سب ایک والے ہیں، 90% سب ایک سے زیادہ ہیں. اور رضی اللہ بھی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اور جو دوسرے کی طرف قدم بڑھائے تو اس کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں. کتنے نادان ہیں ہم لوگ. یاد رکھو بھائی، جن کو رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ 90% ایک سے زیادہ ہے تو پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ کرنا عیب نہیں ہے، رضی اللہ کہلانے والوں کی سنت ہے. بلکہ صرف رضی اللہ علیہ السلام کہلانے والوں کی بھی سنت ہے. اس کا خیال کرے. میں کیا کہتا ہوں؟ انجوائے. اسلام جتنا کہتا ہے کوئی نہیں کہتا. اچھا کھاؤ، اچھا. اب بتاؤں آپ ہمارے نبی کو کیا کیا پسند تھا کھانے میں؟ شہد، حلوہ، زیتون، یہ حضور کی پسند. بکری کا گوشت، مرغ کا گوشت، چاول، سرید. سرید کس کو کہتے ہیں؟ جو گوشت کے بکری کے گوشت کے سالن میں روٹی جو کی اس کو ٹکڑے کر کے دانے سرید کہتے ہیں. سرید کھانوں کا سردار ہے، سید الطعام ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا بتائیں تو کوئی ہے بھی ایسا جس کی پسند ایسی؟ آج کل لوگ پیدا ہو کے مر جاتے ہیں دوسرے لوگ، ان کو کبھی زیتون نظر نہیں آتا، کھجور نظر نہیں آتا، پنیر نظر نہیں آتا. یہ حال ہے. اور میرے نبی کا وہ پسندیدہ کھانا ہے. یہ ہے انجوائے کیجیے. بس کرنا کیا ہے؟ گناہ مت. پکنک پہ جاؤ، پھولوں کو دیکھو، تصور کرو یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والے کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. پکنک پہ جا کے لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے مت دیکھو. پکنک پہ جا کے عورتوں کو حرام نظر سے مت دیکھو. تتلیوں کو دیکھو کہ یہ اتنی خوبصورت ہے. جب اللہ نے مخلوق حقیر کو اتنا خوبصورت بنایا تو جس کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہوگا اس محمد الرسول اللہ کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا. ارے جب سنبل کا پودا اتنا خوبصورت ہے تو حبیب کی زلفیں کتنی خوبصورت ہوگی. جب نرگس کا پودا اتنا خوبصورت ہے تو حبیب کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہوگی. جب گلاب کی پنکھڑیاں اتنی حسین ہیں تو لب مصطفیٰ کی نزاکت کتنی خوبصورت ہوگی. امام نے یہی فرق ہے انجوائے کرنے والے پاک دامنوں کا اور بدی کرنے والوں کا. تم چاہتے ہو تو پاپ کرتے ہو. اللہ والے پھولوں کو دیکھ کر کے نتیجہ نکالتے تھے. ہم تو پھولوں کو، تتلیوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے، لیکن بریلی کا تاجدار میرا امام پھولوں کو دیکھ کر نتیجے پہ پہنچتا ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جل
شہر ہے, وہی جلوہ شہر میں شہر ہے, وہی اصل عالم لہر ہے, وہی لہر ہے, وہی پیر ہے, وہی پاک ہے, وہی پھار ہے. نعرہ تکبیر. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کی عظمتوں کی بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ, حسن مصطفیٰ, اخلاق مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو دیکھو گے اس میں تمہیں جلوہ یار کی رانائیاں نظر آئے گی. جاؤ پکنک کرو, سب کچھ کرو, انجوائے کرو, بس گناہ مت کرو, نعت پڑھو, گانا مت گاؤ, وہ مخلوق کو دیکھو, اللہ کا جمال اس کا تصور کرو, اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو. 70 سال تک ذکر کرنے کا جو ثواب نہیں ملتا, ایک لمحہ اللہ کی تخلیق اور قدرت میں فکر کرنے پر اللہ وہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس لیے جاؤ کرو, انجوائے کرو, کوئی بات نہیں. ایک بات بتاؤں, موزے بھی پہنو, مہنگے جوتے اگر اللہ نے دیا ہے نظر آنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مقتدی تھا, روزانہ پھٹے پرانے پہن کے آتا تھا. امام اعظم خود بھی اتنے مالدار تھے. پھر میں کہتا ہوں, رسول اعظم سے لے کے امام اعظم تک, امام اعظم سے لے کے غوث اعظم تک, اور غوث اعظم سے لے کر امام احمد رضا تک, ہمارے یہاں کوئی غریب مفلس ہوا ہی نہیں. ہمارے یہاں کوئی چندے کا بندہ نہیں ہے. یہ چندے کے دھندے تو 1857 کے بعد کے مولویوں نے شروع کیے, جن کے دیکھا دیکھی ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نہیں لیں گے تو پھر وہ لے کر چلیں گے, ورنہ ہمارے یہاں تو چندے کا دھندا ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابیں خود چھپوائی ہے, لکھا بھی خود ہی ہے, چھپوایا بھی خود ہی ہے. یہ ہے, جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. پورا خاندان جو تھا نا وہ آیا تھا افغان سے, اور جو ہے وہ کابلی پٹھان تھے یہ لوگ, اور بڑے مالدار تھے یہ لوگ. اور وہ جو سعادت یار خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے اجداد میں سے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے بھائیوں کہ جو بادشاہوں کے یہاں شش ہزاری عہدے پر فائز تھے. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے یہاں کوئی غریب نہیں ہے. پھر میں یہ کہنے کہتا غریبوں سے, میں تمہیں ابھارنا چاہتا ہوں کہ غربت سے نکلو, غربت سے نکلو, مالدار بنو کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے. نوجوانوں ہمیں محنت کرنا ہے, ملک کو ہندوستانی میں نہیں پوری دنیا میں سر اٹھا کے جینا ہے تو ہمیں 3 چیزوں پہ محنت کرنا ہوگا. میں پورے ہندوستان میں اس کو دہرا رہا ہوں. دیندار بنو, مالدار بنو, تعلیم پہ محنت کرو, 3 نکاتی پروگرام بناؤ. دنیا نہیں تمہارے قدموں میں 11 سال میں جھک جائے تو پھر آپ جو چاہے ہمیں سزا دے, لیکن محنت کر کے دیکھو, محنت کیجئے. کوئی غریب نہیں ہو, کوئی مفلس نہیں ہو, پلان بنائیے. مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے لیے کیا بیان کیا, میں تو پورا بیان نہیں سن سکا. زکوٰۃ سسٹم سے نکالو ایسا, ہر سال میں نے ایک کو اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ آئندہ سال میرا وہ محلے کا یا میرا وہ رشتہ دار زکوٰۃ نکالنے کے قابل بن جائے. اس مشن کے ساتھ اگر آپ نے زکوٰۃ نکالا نا تو پھر دیکھنا کہاں سے کہاں بات پہنچی. تو میں عرض کر رہا تھا, امام اعظم ابو حنیفہ بڑے مالدار تھے, 2-2 لاکھ روپے کی ایک چادر اوڑھتے تھے امام اعظم اپنے دور میں. جب پھل خریدنے جاتے تھے تو جتنے علماء بغداد کے اور کوفہ کے ہوتے تھے ان کے گھر پہلے پھل پہنچاتے تھے, اپنے گھر میں بعد میں لاتے تھے. اپنی آمدنی کا تقریباً 40% حصہ سیدوں کے لیے امام اعظم نے وقف کر رکھا تھا. اور یہ امام اعظم ہے بھائیو, امام اعظم یہ ہے. امام اعظم کو قاضی بننے نہ بننے پر سزا نہیں ملی, امام اعظم کو تو زید اور جعفر صادق کی محبت کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. وہ قتیل عشق اہل بیت ہے جسے امام اعظم کہتے ہیں, ورنہ قاضی نہ بننے پر بھی کوئی بادشاہ کسی کو قتل کرتا ہے, کوئی تاریخ دیکھی ہے؟ بہرحال تو آپ نے اپنے مقتدی سے فرمایا, بیٹا مصلے کے نیچے ایک تھیلی جا اٹھا کے لا. اٹھا کے لایا, کہا یہ تو رکھ, کپڑے اچھے پہن, جوتے اچھے خرید, اچھا کھا اچھا کما. اس نے کہا سرکار میں مالدار آدمی. کہا اللہ کے بندے اگر مالدار ہے تو تیرے کپڑوں سے نظر آنا چاہیے کہ تو مالدار ہے, تیری سواری سے نظر آنا چاہیے کہ تم چندی چور مت بنو, ہاں نظر آنا چاہیے. آپ اتنے چندی چور ہو گئے ہو کہ نعت خاں کو بھی 10 روپے کی نوٹ دیتے ہو. وہی مطلق کرے وہی پھٹی ہوئی, ہاں ناظم کو بھی ایسے. ارے حضور نے جب نعت سنی ہے
تو نعت سننے پر اس وقت حضور کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی نعت خواں کو وہ پیش کیا ہے. حضور علیہ السلام نے یمنی چادریں اڑائی حسان بن ثابت کو. میری دیوے مجھے واپس کرتے ہو, سید ہوں دے کے واپس نہیں لیتے ہم لوگ. سوراب میری غیرت سیادت کا سودا نہ کر, ہم لوگ ایک بار دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے. کتنے بے نور چراغوں کو ضیا دیتے ہیں, اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں. مفتی صاحب مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا, یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑھا دیتے ہیں. عرض کیا کر رہا تھا, توجہ فرمائیں, دھیان دیں آپ, توجہ کریں. وہ فرمایا مال ہے تو مال نظر آنا چاہیے, سواری میں, کپڑوں میں, لباس میں, مکان میں عزت سے جینا سیکھو. اللہ اکبر, آ گئی بات تو اب آئیے ذرا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والے لوگ کو زیب دیتا ہے اتنا ٹپ ٹاپ میں رہنا. میں نے کہا اللہ والے لوگوں کو ہی زیب دیتا ہے کہ وہ اتنے ٹپ ٹاپ میں رہا کریں. ہاں وجہ, ایک مرتبہ امام حسن, بات آ گئی سن لیں. ایک بار امام حسن, کیسا حسن ہے, نبی نے اپنے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا. نبی نے اپنے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا. حسن مطلب اچھا, اسی لیے پوری دنیا حسن کی برائی کرتی تھی پھر بھی حسن کہتی تھی. حسن کہہ کے برائی کرتی تھی. نبی کے نام رکھنے میں حکمت تو دیکھو, اور یہ نام نبی نے بھی نہیں رکھا, یہ جبریل نے بھی نہیں رکھا, یہ نام اللہ نے چھپا کے رکھا تھا کہ نبی علی کی پشت سے جس کو پیدا کروں گا ہوگے علی کی پشت سے, لیکن بیٹے کو تیرے بناؤں گا. ان کے نام چھپا کے رکھوں گا. ایک کو حسن کہیں گے, دوسرے کو حسین کہیں گے. حسن حسین کے دشمن جب منبروں پہ بیٹھ کے حسن حسین کی برائی کریں گے تو کہیں گے حسن ایسا, حسن ایسا, حسن ایسا, حسن ایسا. ارے جو حسن ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. حسن کا مطلب ہوتا ہے, حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا. حسن, حسن کا مطلب ہوتا ہے ارے, بلکہ حسن کا اچھائی, بہت اچھا. اور صورت بنائی تھی نبی کی ہم شبیہ صورت. اور حسین, حسین کا مطلب بھی اچھا, لیکن حسین اس میں تصغیر ہے. اچھا یعنی حسین اچھا, حسن بہت اچھا. مطلب حسین بھی اچھا, حسن بہت اچھا. یہ اچھے لوگ, یہ اچھے لوگ. امام حسن ایک دن موڈ ہوا, میں نے بہت سجنا ہے آج, میں نے بہت سجنا ہے. جو رسول اللہ کا ہمشبی ہو آج اس کا موڈ ہو رہا ہے. کبھی کبھی اپنا بھی موڈ ہوتا ہے نا, آج میں نے سجنا ہے اور سجا کر. پھر ایک بات عرض کر دوں, سجا کر. کچھ نوجوان 30-35 سال کے ہو جاتے ہیں تو نہانا دھونا 3 دن تک نہیں نہاتے, 4 دن تک نہیں نہاتے. داڑھی رکھتے ہیں تو ہنسنے کی بات نہیں ہے, لیکن آپ ہنسے بھی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں, لیکن غور سے سننا, دھیان سے سننا. داڑھی بھی رکھیں گے تو ادھر پھیل رہی ہے, ادھر پھیل رہی ہے, کپڑے میں سے بھی بدبو آ رہی ہے, سب ہو رہا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, ارے حضرت اب تو ہماری شادی ہو گئی نا, اب ہمیں کس کو بتانا ہے. میں نے کہا شادی سے پہلے جس کو بتانا تھا شادی کے بعد بھی اسی کو بتانا ہے. ہاں آج کل جو طلاقیں واقع ہو رہی نا, اس کو سنجیدگی سے لو. طلاقیں واقع ہو رہی نا, وجہ کیا, منہ میں بدبو آ رہی ہے, گٹکا کھا کے چلے جاتے ہو, سگریٹ پی کے چلے جاتے ہو. جب 2 منٹ میں تم سے بات نہیں کر سکتا بدبو والے منہ سے, تو وہ رات بھر کیسے برداشت کرتی ہوگی بیچاری. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے, حضور علیہ السلام کے منہ میں اتنی خوشبو آتی تھی کہ اگر کنویں میں حضور کا لعاب پڑ جائے تو 1400 سال سے آج تک کنواں مہک رہا ہے. کھارے کنویں میٹھے. لیکن ہماری تعلیم کے لیے رسول اللہ جب گھر جاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے, وضو کرتے تھے. یعنی جیسے میں چاہتا ہوں نا کہ میری بیوی مجھے سج دھج کے اچھی لگے, تو میری بیوی کی بھی خواہش ہوگی کہ میں بھی سج دھج کے اس کو اچھا لگوں. طلاق جو ہو رہی ہے نا, یا عورتیں مرد کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف توجہ دیتی ہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے, اس کو ہنس کے ٹالو مت, یہ بہت سنجیدہ ٹاپک ہے. غسل کرو, اچھے رہو, اچھے کپڑے پہنو, عطر لگاؤ, خوشبو لگاؤ, سرما لگاؤ,
اور آپ کو بتاؤں ہم لوگ سجتے دھجتے ہیں نا تو دوستوں سے اس طرح کے پوچھتے میں کیسا لگ رہا ہوں ہے نا، لیکن میرے نبی جب سجتے تھے نا ہائے ہائے، جس کو قدرت نے اتنا سجا کے بھیجا تھا کہ سجانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ طالب امت کے لیے سجتے تھے، اور سج کر کے آ کر نئے کپڑے پہن کے ام المومنین سے کہتے ہیں عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اس پر میں یہاں کے سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو تمہارے عشق پہ چھوڑتا ہوں. یہ بات اگر میں نے خانقاہ میں صوفیہ کے درمیان کہی ہوتی وہ اٹھ کر کے وشت کرتے کہ میں نے جملہ کتنا بڑا تھا. مفتی 4 ملت سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اللہ جس کے بارے میں کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ جس کے بارے میں کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ جس کی آنکھوں کے بارے میں کہے ما زاغ البصر وما طغی، اللہ جس کے چلنے کے بارے میں کہے لا اقسم بہذا البلد، جس کے تبسم کے بارے میں کہے والنجم اذا ہوا، جس کے جھرمٹ مارنے کے بارے میں کہے یا ایھا المزمل، جس کے کمبل اوڑھنے کے بارے میں کہے یا ایھا المدثر. اللہ اکبر. جب وہ رسول کی تعریف، ان کی سجاوٹ کی، سنوارنے کی، ان کے حسن کی، ان کے جمال کی، ان کے کمال کی، ان کے چلنے کی، ان کے بولنے کی، ان کے نسب کی، ان کے حسب کی، ان کے حسن کی، ان کی اولاد کی، ان کے تقوی کی، ان کی طہارت کی، ان کے علم کی، سب چیزوں کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تجھے جو بھی عطا کیا کم نہیں دیا، ہر چیز میں نے تجھے کثرت سے عطا کی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ہر چیز کثرت سے دی. وہ اپنی محبوبہ سے پوچھ رہے ہیں محبوبہ محبوب رب اللہ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اب وہ تو عائشہ تو پھر عائشہ ہے، ماں عائشہ تو پھر عائشہ ہے. کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، او یا رسول اللہ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں پہ وہ چھری پھینک لی. اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سرتاب قدم ہے تمہیں سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول. دندان و لب و زلفوں کے شاک فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختم پھول. دل اتنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی محل نو کے نائے چرکے کوان پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا علی جس میں حسین اور حسن پھول. سائد دج کے رہو. تکبیر، نعرہ رسالت. ہر لفظ کا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال مصطفیٰ. سچ دج کے رہو، خوبصورت بن کے رہو. میں کہتا ہوں صرف نمازی بن جاؤ نا، عورتوں کی شکایت دور ہو جائے گی. جو 5 وقت روز وضو کرے گا اس کی آنکھ میں کبھی کیچڑ ہی نہیں رہے گا. جو 5 وقت مسواک کرے گا اس کے منہ سے کبھی بدبو ہی نہیں آئے گی. جو 5 وقت وضو کرے گا بھائی اس کا چہرہ اترا تھوڑی ہوگا، اس کا چہرہ تو تر و تازہ ہوگا. نماز چھوڑ دی نا اسی لیے سب مسائل ہیں، ورنہ نماز سنوارتی ہے، نماز سجاتی ہے. قرآن کہتا ہے کس نے منع کیا کہ مسجد جاتے وقت زینت نہ کیا کرو. ہم لوگ راہب لوگ نہیں ہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. لیکن چلیں پھر آپ کو نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں، بڈھوں کو بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو کبھی بڈھا مت سمجھو. محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا. جس دن تم نے اپنے آپ کو بڈھا سمجھ لیا اس دن تمہاری زندگی کا خاتمہ ہے. بڑھیا لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ بڑی اماں کبھی اپنے آپ کو بڈھی مت سمجھنا. ہمت ہے، حوصلہ ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، میری بات ہنس کے نہ اڑائے، اگر آپ کو ہنسنے میں منع نہیں کروں لیکن اڑانا مت. میرے جملے بڑے قیمتی، گھر جا کے سوچنا میں گھر کی بنیادیں مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. یہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر کرتا ہے لیکن ہم فقیر لوگ ہیں، ہم ساری قسم کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں توجہ کرنا. صلاح الدین نے کہا تھا 1000 مرتبہ جنگ ہار کر کے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ
मर्तबा जो है वो हिम्मत हार के नुकसान होता है। मैं अल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करता, रसूलुल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करते। बड़े मियाँ इधर उधर क्यों तामक तोइयां करने लगते हैं, क्योंकि बड़ी भी समझती है कि मैं बुढ़ी हो गई। अगर बड़ी भी बुढ़ी होने की बजाय वो सोचे कि जैसे बहू मेकअप कर रही है मैंने भी करना है बड़े मियाँ के लिए, याद रखना ये बुढ़े लोगों के कदम इधर उधर बहकना बंद हो जाए। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, वरना आज हम खून के आंसू रो रहे भाई, हम लोग खून के आंसू रो रहे। मैं हर बात माइक पे नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं, मसाइल लोगों के दरमियान हम सुनते हैं। बुढ़ापे में जब वो बुढ़ापा आ गया बच्चे जवान रोते हैं कि अब्बा ऐसा ऐसा करते हुए नजर आए। ये अगर औरतें अगर शौहर के लिए सजने लगे, औरतों को नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो शौहर के लिए सजा करें हलाल तरीके, और तुम भी सजा करो एक दूसरे को अच्छा लगने की। बस इतना कि मेरी बीवी का दिल मेरी वजह से खुश हो जाए, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बीवी खुश हो गई अल्लाह राजी होगा। क्योंकि माँ बाप ही का दिल खुश करने से अल्लाह खुश नहीं होता, बीवी का दिल खुश करने से भी अल्लाह खुश होता है, क्योंकि वो हमारी शरीक हयात है। और वो कैसे खुश होगी, वो आपके सजने से खुश होगी। ये जो गुटखा खा करके मुंह में बदबू, ये तंबाकू की बदबू, खतरनाक बदबू, बीड़ी की बदबू, ये जो मुंह में बदबू आती है ना, ये तुम्हारी जिंदगी को भी बदबूदार कर चुकी है मेरे भाई। मुंह साफ रखो, अच्छा रखो, मिसवाक करो, मिसवाक की आदि बनो। चले कोई आदत पड़ भी गई है आपको तो मुंह साफ रखो, लौंग खाया करो, सौंफ खाया करो, घर जाया करो तो मुंह साफ करके जाया करो, बहरहाल सच संवर के रहा करो, लेकिन जायज। अब ये नहीं कि सैयद ने कह दिया कि बन संवरना शुरू करो तो अब कल ही बोलो कि चलो ब्यूटी पार्लर ले चलो। नहीं भाई, घर में सजने का, घर में संवरने का। जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरत को ब्यूटी पार्लर जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? घर में सजो जायज तरीके से, आप भी जायज तरीके, वरना आप चले गए क्या बोलते स्पा के अंदर चले गए ना तो फिर जरा अच्छा नहीं होगा। घर में जायज तरीका हो। मर्दों का मेकअप क्या है, मर्दों का अच्छा वुजू करो, साबुन से फेस वॉश वगैरह से मुंह धो लो, सुरमा लगा लो, फिर देखो कैसे तरोताजा दिखते हो। और वुजू तो यहाँ भी चेहरा चमकाता है, जनाजे में भी चमकाएगा, कब्र में भी चमकाएगा, और मैदान महशर में तो वुजू करने वालों का चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। एक दिन इमाम हसन के दिल में ख्याल आया कि मैंने आज सजना है, संवरना है, बनना है, संवरना है। तो रसूलुल्लाह का मामा निकाला, और ये आपके ज़हन में रहे कि वो हुजूर के हमशबी थे। हुजूर का मामा बांधा, हुजूर की अबा पहनी, हुजूर का जुब्बा शरीफ पहना, और उसके बाद अपने चचा जाफर तैयार का पटका बांधा, और जाफर तैयार का पटका बांधकर अब्बा की जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर सैयदा का लाल चला। सैयदा का लाल जब चला है घोड़े पर बैठकर, तो आमिना के लाल की याद ताजा हो गई। एक यहूदी था, यहूदी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि जिनमें यहूदियों के जरासीम होते हैं उनको अहले बैत की खुशी कभी अच्छी नहीं लगती। जिसको भी देखो कि अहले बैत की खुशी जिसे अच्छी ना लगे, समझ लो कि शजरे नसब कहां से मिलता है। यहूदी सिफत लोग, हाँ अल्लाह अकबर, ये बात याद रखना। और जिन लोगों को सहाबा की तारीफ अच्छी नहीं लगती वो मजूसी सिफत लोग हैं। इसलिए ना हम मजूसी सिफत है ना यहूदी सिफत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम फितरत इस्लाम पर है। बहरहाल तो एक यहूदी ने देखा, का हसन एक मसला पूछना है हसन, पूछो। हमें इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में बहुत चंदी बातें याद है, हमें ये नहीं पता है कि इमाम हसन अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, मुफ्ती भी थे, और बेमिसाल मुफस्सिर कुरान भी थे। याद रखना, बहुत सारी तफसीर ऐसी है जो इब्न अब्बास ने बयान नहीं की है, लेकिन इमाम हसन ने बयान की। ये अलग उन्वान है, इतना याद रखना। बहरहाल उनकी इल्मी सलाहियत छुपी हुई है। डायरेक्ट मौला अली के शागिर्द है, डायरेक्ट रसूलुल्लाह के शागिर्द इमाम हसन। नाना के भी शागिर्द है, अब्बा के भी शागिर्द, डायरेक्ट। अब बताओ, खुद के बेटे को अली मुर्तजा ने कुरान के कितने राज पढ़ाए होंगे? पढ़ाया नहीं बल्कि पिलाया होगा। इतना समझ लें कि जब जाफर सादिक की सोबत में 2 साल रहकर कोई इमाम आजम बनता है, तो अली की गोद में रह करके कितना पढ़ा होगा इमाम हसन है? जो 2 साल इमाम आजम बना दे बेटे और पोते के,
تو وہ باپ کے پھر وہ کتنے سال، امام حسن کو کم و بیش 35 سال ملے مولا علی سے استفادہ کرنے کے لیے، یہ الگ عنوان ہے۔ بہرحال یہودی نے کہا حسن ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہا کیا؟ تمہارے نانا کی ایک حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ تمہارے نانا کی حدیث ہے کہ نہیں؟ اب بالکل ہے نانا کی حدیث۔ کہا اب بتا تم مجھے کیا مانتے ہو؟ کافر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، میں نے کہا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے۔ ہم لوگ کافر کو کافر ہی کہتے ہیں، ورنہ وہ نہ کہیں تو کیا کہیں، مومن کو مومن ہی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ زنانہ صفت لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے، کہا کافر کو کافر نہ کہو، لیکن جو کافر کو کافر نہیں کہتے نا وہ رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا، کیا ذوق ہے ان کا۔ ابو لہب کو کافر نہ کہو، فرعون کو کافر نہ کہو، لیکن رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ہو، تو شرم نہیں آتی؟ اور آپ کو بھی کہتے ہیں نماز پڑھو تو دیکھ کے پڑھا کرو کہ یہ نبی کے ماں باپ کو کافر مانتا ہے یا مومن مانتا ہے۔ ہاں رشتہ داری کرا کرو تو یہ بھی دیکھ کے کیا کرو، اور جلسے میں کسی کو دعوت دیا کرو تو یہ بھی دیکھ کے دعوت دیا کرو کہ یہ نبی کے ماں باپ کو کافر مانتا ہے کہ مسلمان مانتا ہے۔ ہاں صرف کلام کی بات نہیں ہے، ارے کلام تو دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے لیے پابند کیا گیا جس سے دین سیکھ رہے ہو اس کے خیالات، نظریات اور عقائد دیکھ کر دین سیکھا کرو، آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنایا کرو۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے 70-22 ہزار کی بھیڑ کی، ہمارے لیے 72 وفادار کافی ہے بس۔ ہاں اتنا یاد رکھنا، رشتہ داری بھی عقیدہ دیکھ کر، نماز بھی عقیدہ دیکھ کر، جلسے میں بلانا آنا جانا بھی عقیدہ دیکھ کر، اس کا خیال رہے۔ نور عالم بھائی آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں کیا اللہ اکبر کا تمہارے نانا کی حدیث ہے، تمہارے نانا کی حدیث ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت۔ اے حسن میرے کپڑے دیکھ پھٹے پرانے، میں بھوکا، میرا چہرہ پیلا، میری آنکھیں اندر، میں بھیکاری بھیک مانگ رہا ہوں، اور تو بادشاہوں جیسے سجا ہوا ہے، کھایا ہے پیا ہے، قیمتی کپڑے ہیں، امامہ ہے، تلوار ہے۔ اب بتا تیرے لیے دنیا جنت ہے یا میرے لیے؟ میں تو قید خانے کے قیدی کی طرح ہوں اور تو بادشاہوں کی طرح، مومن تو یا میں؟ حسن تھے، حسن باب مدینۃ العلم کا ڈائریکٹ شاگرد، سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت کا ڈائریکٹ شاگرد کا نانا کی یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کا سن یہ جو میرا لباس دیکھ رہے ہیں نا، اتنا قیمتی امامہ، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ میرے غلام مرید جو پیچھے لوگ چل رہے ہیں، یہ دیکھ کر تو کہہ رہا ہے کہ تیرے اتنے ٹھاٹ باٹ ہے، جنت تو یہ دنیا تیرے لیے کا نہیں۔ جو جنت میں انعام میرے لیے اللہ نے رکھا ہے نا، اگر اس کے مقابلے میں میرا یہ ٹھاٹ باٹ دیکھے تو یہ قید خانے کی طرح ہے۔ اب اندازہ لگا جب قید خانے میں ہم اس شان سے جی رہے ہیں تو جنت میں ہمارے ٹھاٹ باٹ کے عالم کیا ہوں گے؟ اور یہ دنیا تیری جنت ہے، جب تو جنت میں اتنا پریشان حال ہے تو اللہ کی جہنم میں کتنا پریشان حال ہوگا، اس کا اندازہ کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھنا، آئیے بات آئی تو بات اینڈ کر دوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بات جلدی ختم کروں گا، جلدی ختم کر دوں۔ سچ دج کے رہو، بن سمر کے رہو، اچھے رہو، انجوائے کرو مگر گناہ مت کرو۔ ایک مرتبہ حضرت میرے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مہنگے جوتے پہنے، مہنگے۔ آج کوئی اسکیچر کے جوتے پہن لیتا تو یہ اسکیچر استعمال کرتے ہیں، تو پھر کیا تمہارے لیے؟ مومنوں کا بچا ہوا فضلہ دوسروں کو ملتا ہے، اصل تو ہمارے لیے نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی ہمارے لیے اصل اور نعمتیں بھی ہمارے لیے، ہمارا بچہ کچھ اوروں کو ملتا ہے، اتنا یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے اچھے بنو، نعمتیں استعمال کرو، گناہ مت کرو۔ امام موسیٰ کاظم نے بڑے قیمتی جوتے پہنے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا موسیٰ کاظم تو نبی کا بیٹا ہو کر
تو نبی کا بیٹا کہ اتنے خوبصورت اتنے مہنگے جوتے پہنتا ہے. امام موسیٰ کاظم نے کہا اسی لیے تو پہنتے ہیں نا بادشاہ تیری اوقات اتنی ہے کہ ہمارے پیروں تک ہی تیری نظر رہنا چاہیے, ہمارے چہرے تک تیری نظر نہیں آنا چاہیے. اچھے بس میں جو بازو میں بیٹھے ہوٹل پہ ملے دیکھتے ہی رہنا چاہیے کہ یہ نبی کا غلام اس شان سے جی رہا ہے. ہاں لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تم محنت کرو گے, کاروبار کرو گے. موبائل پہ گیم کھیلو گے تو کیسے محنت کرو گے, کیسے کاروبار کرو گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جوان گناہ سے بچ کر اپنی جوانی کو گزارتا ہے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. جوانی کا صحیح استعمال کرو, گناہ مت کرو, انجوائے کرو. انجوائے کرو, میں کہہ رہا ہوں انجوائے کرو. فلم مت دیکھو, گندی پکچریں مت دیکھو, گانے مت گاؤ, میوزک مت سنو, موسیقی جو اللہ نے حرام کر دیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو نوجوان حرام سے بچے, نفسانی خواہش سے بچے, اللہ فرماتا ہے وہ جوان میرے نزدیک میرے فرشتوں کی طرح ہے. اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ فرشتوں کی طرح ہے. ایک بات آپ سے اور کہہ دوں, مفتی صاحب بڑے حق گو مقرر ہے, ان کی موجودگی میں اتفاق سے نقیب بھی ہمارا بڑا حق گو ہے, تو میں محفل بھی حق گو یعنی حق بات سننے کی وہ ہے. ایک بات تو اگر اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے تو جوانی میں گندی پکچریں دیکھ کر اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع مت کرو, مت گناہ کرو. آپ اپنے ابا اور اماں کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کہو کہ میں شادی کے قابل ہو گیا ہوں, آپ میری شادی کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. باپ اور ماں سے شادی کا مطالبہ کرنا کوئی گناہ نہیں, کوئی شرم و حیا کے خلاف نہیں, کوئی حرام نہیں. اگر آپ کو کھلونے کی ضرورت تھی تو آپ نے کھلونے مانگے نا, مٹھائی کی ضرورت تھی تو مٹھائی مانگے نا. اب بیوی کی ضرورت ہے تو بیوی کس سے مانگو گے؟ ماں باپ ہی سے تو مانگو گے نا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے. حرام کام مت کرو, نکاح کرو, شادیاں کرو, انجوائے کرو, گناہ مت کرو, گناہ سے بچو. تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, تیسرا خوش نصیب وہ جس کو عرش کا سایہ ملے گا جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے. مسجد سے نکلے دل مسجد میں لگا, اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ. مسجد سے نکل کے مسجد میں دل لگا رہنے کا مطلب کیا؟ ایک وقت کی نماز پڑھ لی ہے, دوسری وقت کا انتظار ہے, اس کو بھی عرش کا سایہ. تیسرا بندہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے, خدا کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں. اللہ کی محبت میں اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا, اور جس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا اس کے لیے 50,000 سال کا قیامت کا دن صرف 4 رکعت ظہر کے برابر ہو جائے گا. میرے بھائیوں, ہم روئے بہت, میتوں پہ روئے, بیٹی کی رخصتی پہ روئے, کسی پیسے کے گم ہو جانے پر. کبھی ہمیں اللہ کی محبت میں بھی رونا آیا؟ کبھی ہم اللہ کی محبت میں بھی روئے؟ سب سے قیمتی رونا اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے. یاد رکھنا ہر آنسو پانی بن کے بہ جاتے ہیں, جو آنسو اللہ رسول کی محبت میں نکلتے ہیں وہ موتی بنا کر چن لیے جاتے ہیں. موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اللہ کے لیے رونا سیکھو. کسی عبادت کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اللہ رسول کے لیے رونے میں ملتا ہے. یہ رونا عشق کی علامت ہے, رونا محبت کی علامت ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم لوگ پہلے بہت مالدار تھے, بادشاہ تھے, یہ تھے, وہ تھے. میں کہوں آپ کو, کل تک ہم راتوں کو اللہ کی محبت میں روتے تھے, رسول اللہ کی محبت میں روتے تھے. اب ہم رونا ہی نہیں آتا. اب ہم سیریل دیکھ کے روتے ہیں, فلمیں دیکھ کے روتے ہیں, ایموشنل سین دیکھ کر کے روتے ہیں, جذباتی مناظر دیکھ کے روتے ہیں, اللہ اکبر گانے سن کے روتے ہیں, غزلیں سن کے روتے ہیں. ہائے ہائے وہ لوگ تھے. اللہ اکبر. حضرت بلال کا نام عشق میں اتنا کیوں آگے ہے؟ بلال کتنا روئے ہیں حضور کے لیے. اللہ اکبر. بلال روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے. حضرت بلال کے عشق کا حال یہ تھا, حضور کی محبت میں رونے کا حال یہ تھا کہ بلال حبشی مدینہ منورہ میں وصال رسول کے بعد کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں حضور کہاں ہے, مجھے بتاؤ حضور کہاں ہے. تو لوگ کہتے ہیں بلال حضور تو پردہ فرما گئے. تو بہت روتے, دل پکڑ کے رہ جاتے. اللہ اکبر. کبھی بلال جنگلوں میں نکل جاتے, حضور کہاں ہے. ایک دن بلال حبشی
نے فیصلہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے کہیں نظر ہی نہیں آتے، مدینے کی گلی گھومتے رہو، ڈھونڈتے رہو۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، مگر روتے بہت تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، رونے والا حضور کا قرب پاتا ہے، حضور کا دیدار پاتا ہے۔ میری قوم اللہ رسول کے لیے رونا سیکھیں۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے۔ دل سخت کیوں ہوئے؟ کہ ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ آ گیا۔ ہمارے دل سخت ہو گئے کیونکہ ہم لوگوں کے حصے دبانے لگے، لوگوں پہ ظلم کرنے لگے، دل سخت ہو گئے، بے مربت ہو گئے، رونا نہیں آتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا مجھے رونا نہیں آتا، تو فرمایا رونے کی کوشش کر، رونے کی کوشش کر۔ کہا کہ کوشش کرنے پہ بھی رونا نہیں آتا تو کافر اپنے حال پہ رویا کر، اپنے حال پہ رو کہ اللہ نے تیرا دل سخت کر دیا، تیرے دل پہ تالا لگا دیا۔ رونے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ کچھ لوگ رونے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، رونا یہ عشق کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ بلال حبشی حضور کو ڈھونڈتے رہتے، تلاش کرتے رہتے، لیکن حضور نہیں ملتے۔ سوچا چلو مدینہ منورہ چھوڑ، مدینہ شریف چھوڑ، ملک شام چلے۔ ایک ہی کام تھا، رونا 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 رو۔ بلال روتے تھے، صرف روتے رہتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ شریف جانا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا آسان وظیفہ، صدق دل سے رونا سیکھ۔ سال بھر میں بلاوا نہ آئے تو پھر دیکھنا دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی۔ بہت گارنٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے کوئی اختیار نہیں، لیکن بزرگوں جو سنا ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ اگر حضور سے ملنا ہے، رونا سیکھو، ان کی یاد سیکھو، دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو وہ بلا لیں گے یا تو وہ آ جائیں گے۔ رونا سیکھو۔ اور اگر کوئی بلال کی طرح روئے نا تو آتے بھی ہیں اور بلاتے بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں بار بار جاتا ہے، اس کا بزنس کیا ہے؟ میں نے کہا بزنس والے نہیں جاتے، بزنس والے نہیں جاتے، جن پہ کرم ہوتا ہے نا بلائے جاتے وہی جاتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں اس پہ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اگر جانا ہے مدینہ منورہ، رونا سیکھ، ذکر کرنا سیکھ۔ آپ کبھی روتے ہی نہیں بھائی۔ ایک بات بتاؤ، رونا نہیں آیا تو رونے کی کوشش کرو، رونا نہیں آیا تو رونے کی کوشش کرو۔ بھائی کمیٹی والے تو سننا چاہ رہے ہیں، مجمع بھی سننا چاہیے۔ مجھے میرے استاد، ہمارے قائد، ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی نے پہلے دن سے سکھایا تھا، بیٹا اس سے پہلے کہ چٹھی آ جائے بس کرو، ہمیشہ بس کیا کر۔ لوگ اس سے پہلے کہ بولے کہ بند کرو، اس سے پہلے بند کیا کر۔ لوگ جانے لگے تو چلے جایا کر۔ الحمدللہ 29 سال اور خطاب کرتے کرتے آج تک کسی جگہ چٹھی نہیں آئی کہ وقت ختم ہو گیا، آج تک نہیں آئی۔ وجہ لوگ جتنا ٹائم دیتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنا بستر سمیٹ 2 منٹ زیادہ تقریر کر کے ہم کوئی قوم پہ احسان نہیں کر لیتے۔ آپ جتنا سننا چاہیں گے ہم اس سے پہلے سمیٹ لیں گے۔ تو اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں، آگے کی حدیث میں نہیں پڑھوں گا، توجہ آپ کی ختم کروں نا بات کو میں، لیکن میں حضرت بلال کا ذکر آگے اس کو سن لے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ میں عرض کروں حضرت بلال کا ذکر کروں آپ کے سامنے، پیچھے والے بھی سننا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، سب مل کے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ بہت اچھے سے بیٹھے ہوئے سب لوگ، ماشاءاللہ سب سنیں، اتنی رات کو کوئی سنتا نہیں ہے لیکن سن لیں، یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ، پیار ہے ہمارے ساتھ، الفت ہے، سن لیں میری بات پوری سن لیں، اتنا ٹائم ہو جائے گا، سن لیں ایک بار پھر درود و سلام پڑھے سب مل کر کے، بھائی آواز بلند آواز سے درود و سلام پڑھو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائی لمبی تقریر کروانا کوئی کمال نہیں ہے، تقریر کتنی چھوٹی یا بڑی ہو، بس ایک پیغام چلا جائے، اب پیغام چلا گیا جو پہنچانا چاہتے تھے، بس اینڈ پہ بات کریں، سن لیں۔ تو حضرت بلال مدینہ منورہ رہتے، مدینہ منورہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، روتے 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 رہتے، رو رہے تھے۔ ایک دن روتے روتے بلال بہت تڑپے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، جب کوئی روتا ہے نا تو حضور اس کو اور تڑپاتے ہیں تاکہ آگ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے۔ ایک دن روتے روتے آنکھ لگی تو کیا دیکھا، اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، حضور کی آمد، آقا کی آمد بھی، سرکار کی آمد، حضور کی آمد بھی۔ تو حضور نے فرمایا بلال کیا بات ہے، تم ہم سے ناراض ہو؟
بلال اس کو عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی نے مثنوی میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، جس کو میں بہت شارٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ بلال مجھ سے ناراض ہو، بلال قدموں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے ناراض ہونا تو کفر ہے، کوئی آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ کہا کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی بلال؟ بلال تمہیں میری، حضور ہر وقت تو آپ کی یاد آتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر تم مدینہ کیوں چھوڑ دیے، تم مدینے کیوں نہیں آتے؟ بلال مدینے آؤ نا، بلال مدینے آؤ، ہم سے ملو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ میرے دل کی بات ہے، حضور یوں ہی کسی کو یاد نہیں آتے۔ کسی بہت بڑے صوفی قلندر نے کہا تھا پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر حضور ہمیں یاد آتے ہیں، پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر ہمیں حضور۔ آج ہمارا ذکر ہوا ہوگا، آج ہمارا ذکر ہوا ہوگا گنبد خضرا کے سائے میں، اس لیے آج حضور ہمیں یاد آ گئے، وہ یاد آ گئے ہیں، وہ یاد آ گئے، انہوں نے یاد کیا ہوگا، ضرور یاد کیا ہوگا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے یاد کرتے رب ابلی امتی کہہ کر، تو وہ ہمیں کیوں نہ یاد کریں۔ بلال کو کہا بلال مدینے آؤ، مدینے آؤ، ملاقات کرو۔ بلال آنکھ کھلی، پورا گھر معطر تھا، خوشبو سے معطر تھا۔ بلال تڑپ گئے، اونٹنی لی، کسی کو کوئی اطلاع نہیں کی، اور اونٹنی لے کر دوڑا دی مدینہ منورہ کی سمت۔ میرے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لیتے ہوئے عرض کروں، جب بلال مدینہ منورہ جا رہے ہوں گے تو بلال کے تصورات اور تخیلات میں کیا کیا آتا ہوگا۔ ارے ہم جیسے گنہگار 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے، جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے گنبد خضرا قریب آتا ہے ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے۔ سچی بات کہوں، عاشق جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے اولاد کو بھی بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، بس میں کار میں بس اس کو ایک ہی تصور رہتا ہے کب گنبد دکھے، کب گنبد دکھے۔ اور جیسے گنبد پہ نظر پڑتی ہے پھر منہ کو تالا لگ جاتا ہے اور آنکھیں بہنے لگتی ہے، آنکھیں ساون بادوں کی طرح بہتی ہے۔ اللہ اکبر، جب گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے میں بے سہارا نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں، میں بے کس نہیں ہوں، کوئی میرا ہے۔ ارے اتنا بڑا سہارا میرا ہے، اب مجھے کس سہارے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ہمارا سہارے سے بڑا سہارا کس کا ہو سکتا ہے مسلمانوں؟ تو جب میری آپ کی کیفیت یہ ہے اللہ اللہ، تو بلال کی کیا کیفیت ہوگی؟ بلال کے ساتھ کیا محبتیں تھی، بلال کے ساتھ کیا پیار تھا؟ یہ بھی جملہ دل پہ لکھ لو، ہم کروڑوں امتی مل کر ایک آقا سے جتنا پیار نہیں کرتے، ایک آقا ہم سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ کروڑوں امتی مل کر جتنا پیار نہیں کر پاتے، اس سے زیادہ تنہا آقا ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ہمارے قدموں کی آہٹیں بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے چہروں کے خط و خال بھی جانتے ہیں، وہ ہمارا نام بھی جانتے ہیں، ہمارے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، ہمارا علاقہ بھی جانتے ہیں، خطہ بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، حسب نسب بھی جانتے ہیں۔ ہمارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، ہمیں بعد میں درد ہوتا ہے، پہلے یہ درد گنبد خضرا کے مکین کو ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی لیے تو کہا گیا کسی مومن کو مت تڑپانا، کیونکہ مومن بعد میں تڑپتا ہے، گنبد خضرا کا مکین پہلے بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے کہ سنی کو بے وقوف بھی مت کہا کرو، تو سنی کو بے وقوف کہو گے اس کا دل دکھے گا، اس سے پہلے مدینے کے تاجدار کا دل دکھے گا۔ اس لیے کسی کو بے وقوف کہہ کے بھی اس کا دل مت دکھاؤ۔ حضور ہم سے قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے، لیکن بلال تو پھر بلال تھے۔ بلال جب قریب آتے ہوں گے مدینہ منورہ کے تو بلال پہ تو بڑی شفقتیں تھی۔ بلال کو کبھی اپنے ہاتھوں سے لقمہ بھی کھلایا، بلال کے سر پہ کبھی ہاتھ بھی پھیرا۔ بلال حضور کی ظاہری حیات میں بکریاں حضور کی کبھی دوتے ہیں، کبھی اونٹوں کو سہلاتے ہیں، کبھی بلال اللہ اکبر پیدل جا رہے ہوتے اپنی غربت کی وجہ سے، تو رسول اللہ بلال کو پیدل دیکھتے ہیں، کہتے بلال تو پیدل ہے، چل آ میری سواری پہ بیٹھ جا۔ تو رسول اللہ بلال کو اپنی سواری پہ بٹھاتے تھے، کتنی شفقت کرتے تھے غلام پر۔ بلال کہتے ہیں جب حضور مجھے اپنی سواری پہ بٹھاتے
تھے نا تو میں اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتا تھا، ابھی تک مجھے وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بلال کو کتنی باتیں یاد آتی ہوگی، کتنا یاد آتا ہوگا۔ بہرحال اسی عشق و مستی کے ماحول میں بلال حبشی مدینے کی فضاؤں میں پہنچ گئے، اور جب پہنچے مسجد نبوی کے سامنے اونٹنی بٹھائی، جو نظر آیا حضور کہاں ہے، کدھر ہے حضور، کہاں ہے حضور؟ سینے سے لگ کر کے کہا بلال ہمارے زخموں کو پھر تم تازہ کرتے ہو، بھرے ہوئے زخموں کو پھر ہرا کرتے ہو۔ بلال تمہیں پتہ نہیں حضور پردہ فرما گئے۔ پھر آگے بڑھے، کہاں ہے حضور؟ بلال حضور پردہ فرما گئے نا۔ پھر آگے بڑھے، کہاں ہے حضور؟ بلال حضور پردہ کسی عاشق نے کہا جیسی بولی ویسا جواب، بلال وہ ہے حضور، دیکھ بلال وہ ہے حضور۔ مزار رسول کی طرف بلال کو دکھا وہ حضور ہے، آرام فرما۔ بلال حضور کے مزار انور سے لپٹ گئے ہوں گے، لپٹ کے کہتے ہوں گے یا رسول اللہ بلایا تھا پھر پردہ کر لیا، بلایا تھا پھر حجاب کر لیا، بلایا تھا پھر پردے ڈال لیے۔ حضور پردہ اٹھائے نا۔ اگر 14ویں صدی میں کی زبان میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ بلال نے یہ نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بلال بریلوی نہیں تھے، احمد رضا بلالی تھے۔ احمد رضا بلالی تھے۔ بلال کو بریلوی کہنے کی بجائے مجھے امام احمد رضا کو بلالی کہنا چاہیے، اس سے قد امام احمد رضا بہت بلند ہو جائے گا، اس لیے کہ امام احمد رضا نے بلال سے عشق سیکھا ہے، امام نے بلال سے عشق سیکھا ہے۔ میرے امام اہل سنت نے اپنے دور میں کہا تھا نا اٹھا دو پردہ، دکھا دو کہ نور باری حجاب میں، زمانہ تاریک ہو رہا کہ مہر کب سے نقاب۔ ہائے ہائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو بھی عرض کیا ہوگا، ایسے میں کوہرام مچ گیا مدینہ منورہ میں۔ اہل مدینہ کہتے ہیں عاشق رسول بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے کام دام چھوڑ کے مسجد نبوی، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا پردہ نشین خواتین ننھے بچوں کو لے کر مسجد نبوی میں، بچے اپنی ماؤں سے کہتے امی مؤذن رسول تو آ گیا، کیا آج امام الانبیاء بھی آئیں گے امامت کرانے کے لیے؟ حضور بھی آئیں گے؟ چیخیں نکل گئی، لوگ رو پڑ۔ بلال کو دیکھ کر مدینہ منورہ کا پچھلا دور یاد آتا، کیا بہاریں تھی، لٹ گئی ساری بہار، ساری بہاریں لٹ گئی، اس لیے کہ آمنہ کے لال کا دیدار جو صحابہ کیا کرتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے میں اذان کا وقت ہوا، خلیفہ وقت امیر المومنین نے کہا بلال اذان پڑھو، بلال اذان پڑھو۔ بلال نے کہا امیر المومنین مہنگی قیمت پر مجھے جو خریدا گیا تھا کیا آج اس کی قیمت مانگی جا رہی ہے؟ نہیں بلال، تمہیں تو خریدنے والے نے اللہ کے لیے خریدا تھا، آج تم سے قیمت کون طلب کر سکتا ہے؟ بس جو اذان حضور کو پسند تھی نا وہ اذان ہم سننا چاہتے ہیں۔ بلال نے کہا نہیں، میں اذان نہیں دے سکوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اذان دیتے وقت جب میں میرے آقا کا نام لیتا تھا تو اس وقت میں حضور کا چہرہ دیکھتا تھا، اب وہ چہرہ نہیں دکھے گا میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ یہ رونا تھا بلال، یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ ان کے آنسو تھے جو آج ہماری آنکھوں میں نہیں ہے۔ رونا سیکھو، حضور کے قریب ہو جاؤ گے، رونا سیکھو، حضور کا قرب پالو گے۔ کیا ہوا؟ جب سب کہہ چکے بلال نے کہا میں اذان نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ چہرہ میرے سامنے نہیں ہوگا، میں اذان نہیں دوں گا۔ عشق نے کہا اذان نہیں دوں گا۔ کسی نے کہا رکو، بلال کی کمزوری ہمیں پتہ ہے، یہ سب کی بات کاٹ دیں گے لیکن کن کی نہیں کاٹیں گے ہمیں پتہ ہے۔ جاؤ حجرہ سیدہ پہ جاؤ، در زہرا پہ جاؤ، در بطول پہ جاؤ اور شہزادوں کو لے آؤ۔ جب شہزادے کہیں گے نا حسنین کریمین تو اس وقت بلال ضرور اذان پڑھیں گے۔ شہزادے آئے، دونوں طرف سے ہاتھ پکڑا، چچا جان، او چچا بلال،
جو اذان نانا کو سناتے تھے وہ ہمیں بھی سناؤ. دونوں کا رخ دیکھا، ایک سینے تک حضور کے مشابہ تھے، دوسرے سینے سے پیر تک. تصویر مصطفیٰ نظر آ گئی، گال چومے، پیشانی چومی، سینے سے لگایا. شہزادوں، میں نے اذان دینا تو بند کر دیا کیونکہ رکے جانا نظر نہیں آتا، لیکن میں نے انہی کانوں سے سنا ہے کہ حسنین کا دل نہ دکھانا ورنہ میرا دل دکھے گا. میں نے سب کو منع کیا لیکن آپ کو منع نہیں کر سکتا. میرے نبی کی جان ہو، میرے نبی کا کلیجہ ہو، میرے نبی کی آل ہو. ہم اذان دیتے ہیں لیکن دے نہیں پائیں گے. بلال نے اذان شروع کی. مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا. کوہرام کیا تھا؟ کوئی ایسا نہیں تھا جو نہ روتا ہو. یہاں تک راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال کے دن جو کوہرام تھا وہی کوہرام بلال کی اذان کے دن تھا. یہ ان کا دلی تعلق تھا اللہ کے رسول سے، یہ دلی رشتہ تھا اللہ کے رسول سے. اللہ اکبر. جب بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو کوہرام مچا. چھت پر لوگ کھڑے رہ کے سننے لگے. ننھے ننھے بچے ماں کا دامن پکڑ کے کہتے ماں اذان ہو رہی ہے، حضور آئیں گے. لوگ کلیجہ تھام کے رہ جاتے. جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اور عادت کے مطابق اس چبوترے کی طرف دیکھا جس پر اذان کے وقت حضور بیٹھے ہوتے تھے. جب بلال نے اس طرف رخ کیا تو بلال نے دیکھا وہ جگہ خالی تھی. اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہی جب اس جگہ کو خالی دیکھا بلال برداشت نہ کر سکے. سراپا غم میں ڈوب کر چیخ ماری زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. آج بلال کی اذان پوری نہ ہو سکی. کوہرام تھا. جیسے ہوش میں آئے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنی اونٹنی پہ بیٹھے واپس ملک شام چلے گئے. پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے. اور غم رسول میں بلال نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی. یہ ہے اللہ رسول کی محبت میں رونے کا انعام. کسی کو بلال بنایا جاتا ہے، کسی کو اویس بنایا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے وقت تنہائی میں رو دے اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. میں نے جان بوجھ کر آج ذکر بلال اس لیے چھیڑ دیا کہ گھر جا کے رو سکو نہ رو سکو. یہ گناہ آلود آنکھوں سے آنسو چند قطرے اگر پیش کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے شاید آج ہم عرش کے سائے کے حقدار ہو جائیں، ان کے کرم کے سائے کے حقدار ہو جائیں. اللہ محفل قبول کرے. ہماری آنکھوں کے یہ گنہگار پاپی آنکھوں کے آنسو بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف کرے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.